अस्सलाम वालेकुम जी। मार्का हक के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरे साथ है गजल अशरफ, मुझे कहते हैं हसन लियाकत। तो आज हम सैटरडे को भी आपके साथ मौजूद हैं। उसकी वजह है मार्का हक, उसकी वजह है मई को वो दिन, उसके हवाले से तो हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि आज हम मौजूद हैं तो हमारी आदत है, आदत से मजबूर कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो कि हमें देनी पड़ती हैं, चाहे मार्का हक चल रहा हो चाहे कुछ भी चल रहा हो। तो वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाने का फैसला और इजाफा इसमें हो चुका है। पेट्रोल की कीमत 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर, उसमें इजाफा हुआ। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। डीजल की कीमत की बात की जाए तो उसमें 15 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया और नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। सो एक तरफ मार्का हक चल रहा है और एक तरफ मार्का पेट्रोल चल रहा है। मार्का पेट्रोल में तो हमारी शिकस्त हो रही है जो आम आवाम है, लेकिन मार्का हक को हम सेलिब्रेट आज जरूर करेंगे। बिल्कुल जी। लास्ट टाइम जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी थी तो मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस चीज़ का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि मजीद प्राइसेस बढ़ेंगी, और अब वो प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। अब आप मजीद तैयार हो जाएं अगली प्राइसेस बढ़ने के हवाले से, क्योंकि कुछ इस तरह की इंडिकेशंस मौजूद हैं। बाकी रह गया मार्का हक, तो यकीनी तौर पर आज का दिन उन लोगों को डेडिकेटेड है जिन लोगों ने पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान के वकार में जिस तरह से इजाफा किया था, और आज भी पाकिस्तान की इज्जत, एक साल बाद भी पाकिस्तान का वकार आसमानों को छू रहा है। एक साल मुकम्मल हो गया है उस फतह को, उस जंग को, उस मार्के को जिसकी तारीख में हमें आप देखें कि कोई विटनेस नहीं है। फिर उसके हम देखते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान को इज्जत मिली, बरतरी मिली, उसका दावा सिर्फ हमने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, बल्कि दुनिया ने देखा, दुनिया ने समझा, दुनिया ने जाना, और फिर दुनिया ने बताया भी कि पाकिस्तान जो दुनिया के ख्याल में होती थी ना चीज़ें कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है, तो ख्याल को हकीकत बनाने वाला मुल्क जो था वो है पाकिस्तान, जिसका नाम दुनिया ने लिया है। वाक़या क्या हुआ था? वाक़या कुछ यूँ हुआ था कि जब 22 अप्रैल का दिन था, पहलगाम का वाक़या हुआ और बहुत सारे लोगों की जानें उसमें गई, और फिर इंडिया की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इसमें पाकिस्तान मुलविस है। और जब पाकिस्तान मुलविस है तो पाकिस्तान ने हमेशा की तरह, आपको पता है कि जिस तरह जब भी दहशतगर्दी होती है, मार्का हक करके तो सबको ये बताया है कि क्या हम कर सकते हैं, कितने हम कैपेबल हैं। इसी हवाले से बात करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। अंजा साकिब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉलिसी एनालिस्ट हैं। अंजा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है कि आज हम छुट्टी वाले दिन भी यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं मार्का हक के हवाले से। इस पूरे साल को अगर आप एनालाइज करें तो कितना पॉजिटिव साल था ये पाकिस्तान के लिए थ्रू आउट दैट लास्ट मई से अभी तक ये पूरा साल? जी बेशक, मैं जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुश आइन बात है। मुझे बड़ा फख्र हो रहा है कि मैं बतौर एक पाकिस्तानी हूँ आज दोबारा से, बिकॉज आप ये देखिए कि जो चीज एक मार्का हक पे शुरू हुई, जो सिर्फ हमने एक भारत को शिकस्त दी है, इंडिया को शिकस्त दी है, और उसके अंदर हम ये अंडरस्टैंड करें कि वो डोमेन्स ना सिर्फ काइनेटिक नहीं थे। जब आप हमारे सिक्योरिटी एंड डिफेंस की जबान में अगर मैं कहूँ इसको, तो ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर था। यानी कि पाकिस्तान की हमेशा अफवाज पाकिस्तान हमेशा से पूरी दुनिया में मारती रही है बेस्ड ऑन के उनकी जो काइनेटिक कुव्वतें जितनी हैं। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आप ये देखिए, हमने ना सिर्फ अपनी एयर डिफेंस सिस्टम का मुजाहिरा किया है, अपनी प्रिसिशन मिसाइल्स का मुजाहिरा किया है, साइबर ऑपरेशंस का किस तरह हमने साइबर अटैक्स किए और डिफेंड किए हैं, फिर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सबसे ज़रूरी। और मैं आप लोगों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, आप जैसे सहाफ़ी हमारे मुल्क का एक बड़ा एहसास है। और ये मार्का हक आप लोगों के लिए भी एक सेलिब्रेशन है कि कैसे देखें पाकिस्तान में ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हमने एक तरह से जीती है। बिकॉज जिस दिन ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम हुआ था, उसके बाद ही 8000 सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए गए थे इंडिया की तरफ से, जो थोड़ी बहुत भी सैनिटी की वॉइसेस थी, जिस तरह बरखायदा वगैरह, और उनको भी मैनिपुलेट किया गया। गोदी मीडिया ने कम्प्लीटली हाईजैक किया ट्रूथ को, सच्चाई को, और मैनिपुलेट करके दिखाया। लेकिन पाकिस्तान ने एक सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक नहीं किया, और बल्कि हमारे मीडिया ने बिल्कुल बहुत रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का मुजाहिरा किया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अगर ज़ुमरे में कहूँ तो बहुत बड़ी एक मार्का हमने उस सेंस में भी उसका फ़र्ज अदा किया। और सबसे बड़ी बात क्या है जी, पाकिस्तान का बयानिया, जो मुल्क कई दिहाइयों से इस चीज़ का शिकार था। देखिए, वॉर और टेररिज्म के हम सबसे बड़े विक्टिम्स थे। हम पे एक ये दुश्मन ममालिक ने बड़ी गलत छाप लगाने की कोशिश की थी पूरी दुनिया के आगे।
کہ مسلمانوں کو اور پاکستان کو خاص طور پر ٹیررزم کے ساتھ لنک اپ کر کے, اور یہ چیزیں پوری دنیا کے آگے وتھ فیکٹس پروف کر کے دکھائی پاکستان نے کہ اصل ایکسٹریمزم اور اصل ٹیررزم جو ہے یہ نریندر مودی کی طرف سے اور اس RSS بیکڈ گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے. کہاں کینیڈا سے لے کے سری لنکا سے لے کے بنگلہ دیش سے لے کے ہر جگہ انہوں نے اصل میں شر پھیلایا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر. تو پاکستان نے نہ صرف ان کے ایک ہیجمونک جو ان کے ایجنڈا تھے اس پورے ریجن کے اندر اس کو ڈسٹروائے کیا ہے, بلکہ اس پورے ریجن میں ایک پیس اینڈ سیکیورٹی اسٹیبلش کی ہے. سو پہلے تو یہ تھا نا کہ ہسٹوریکلی ہمارا کردار صرف یہاں تک تھا کہ پاکستان ایک مسلم نیوکلیئر پاور ہے تو ڈیٹرنس کریٹ کرے گا, لیکن اب یہ ڈیٹرنس کے ساتھ ساتھ پورے پچھلے سال کا اگر میں آپ کو خلاصہ بتاؤں تو آیا وہ غزہ کا بورڈ ہو, ڈفرنٹ UN پیس کیپنگ مشنز ہوں, حال ہی میں US ایران کی پیس ٹاکس ہوں. سو اب پاکستان ایک پیس کیپر سیکورٹی کا علم بردار بن چکا ہے پوری دنیا میں. جو ہماری ڈپلومیٹک فریم ورک ہے آئی تھنک وہ ان میچڈ ہے. صحیح, بالکل اندا صاحبہ آپ نے درست فرمایا. اور اب دیکھیں نا اس ساری صورتحال میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگر صرف ڈیفنس بجٹ کی بات کی جائے تو میں دیکھ رہی تھی $92 بلین انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہے جو کہ پاکستان سے 9-10 گنا کم ہے. تو آپ اب اس صورتحال میں زیادہ ہے نا, تو میں یہ کہہ رہی تھی اس ساری صورتحال میں اگر دیکھا جائے تو ابھی بھی وہ سندور 2 کی تیاری کر رہے ہیں. مودی صاحب کہتے ہیں, ان کا ایک 2019 کا بیان چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے ہمارے پاس رافیلز ہوتے جب 2019 میں ہم نے گرائے تھے تو کیا ہی بات ہوتی. تو مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ اگر اس وقت بھی ہوتے تو وہ 2019 سے لے کے 2025 تک تو لائن لگی ہوتی پھر ان کی بھی. مجھے لگتا ہے جو لال سندور انڈیا لگانا چاہ رہا تھا اور آپریشن سندور کی بات کر رہا تھا تو اس کو ہم نے سفید کر دیا جی. اب صرف سفید جھنڈیاں ہی نظر آئیں گی. جو یہ کمپلیٹلی بوگس باتیں ہیں, مجھے تو بلکہ ترس آتا ہے کہ جس طرح کے فالس وہ ویڈیوز لگاتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, اس سے اچھا تو پاکستان کا ایک 16-18 سال کا نوجوان ٹک ٹاک ایڈٹ کر لیتا ہے جس طرح کی فالس امیجز لگاتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی یہ دیکھیں, اگر تھوڑا سا اور اس کو ایک اور پہلو آپ کو دکھاؤں تو یہ اگین یہ بیانیے کی جنگ جو تھی نا جی, یہ پورا کا پورا انٹرنیشنل اوپینین شیپ کرتی ہے. دیکھیں جب آپ, اور آئی تھنک اس میں سب سے زیادہ اگر اپنے ایکیڈیمک انالیسس کے تحت بتاؤں اور کیونکہ میری اسپیشلٹی یہ نیریٹیوز کے اوپر ہی ہے, تو اس کے اندر دیکھیں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ہماری سول اور ملٹری لیڈرشپ یعنی کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک یکجا بیانیہ پوری دنیا کو پریزنٹ کیا ہے کہ ہماری لیڈرشپ یونائٹڈ ہے. تو یہ جی پہلی دفعہ ہوا ہے, اور اس سے کیا ہوا ہے کہ بڑی کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ US کے ساتھ ہمارے ٹائز دوبارہ ریوائیو ہوئے ہیں, CPEC 2.0 لانچ ہوا ہے. اس کے علاوہ دیگر اور اس طرح کی معاملات ہیں جہاں پاکستان کو ایک ٹرسٹڈ نیگوشیٹر, ایک ٹرسٹڈ میڈیٹر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. ان کا جو سفارتی اور ڈپلومیٹک کردار ہے پوری دنیا میں وہ اس طرح سے ظاہر ہوا ہے کہ ایک تو جو کام انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جس طرح کے UN ہے, نیٹو ہے, وہ نہیں کر پائے, وہ پاکستان جیسے سو کالڈ اکنامکلی فریجائل اسٹیٹ نے کر دکھایا. کیونکہ دیکھیں یہاں ریزالو اور ول ہونا ضروری ہے. اگر ہماری نیت صاف تھی, دیکھیں اب پوری دنیا کے آگے آیا وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہو جس میں ہمیں انٹرنیشنل آربیٹریشن کاؤنسل نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے کہ اصل ایون پانی کو جو ملک ٹیررائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کتنا سچا ہوگا. ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے پاکستان کے لیے کہ ہم نے, کیونکہ دیکھیں ایون اگر میں آپ کو اگین یہ بیانیے والا رخ دکھاؤں تو پاکستان نے ابھی بھی جو حال ہی میں US ایران ٹاکس ہوئی ہے اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے کہ کہیں کوئی پولیٹیکل میسیجنگ, آپ کو کسی کی تصویر, ہمارے کسی لیڈر کی تصویر پورے اسلام آباد میں نہیں نظر آئی. کئی سارے جرنلسٹ پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے, بہت سارے نیگوشیٹرز, ایکسپرٹس آئے ہوئے تھے, اور ان سب نے اس چیز کی تعریف کی ہے کہ ایک تو مینجمنٹ کتنی زبردست تھی اور صرف پیس اور امن کی بات ہو رہی تھی. سو آئی تھنک کہ یہ چیز ہمیں ڈیفینیٹلی دیکھنی چاہیے, لیکن ہمیں یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ پاکستان کو دیکھیں. کل بھی جس طرح US کانگریس کے اندر بھی ایل گرین نے بھی سراہا ہے, بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بل بھی پاس کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں US کے اندر کہ پاکستان کی اپریسیشن کے لیے. سو آئی تھنک یہ صرف ایک
یہ صرف ایک اسٹریٹجک موو ہے جو یو ایس اپنے ساتھ ریٹریٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اس کو بھی اب یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ پاکستان کی نہ صرف اکثری قوتیں بغیر سویلین گورنمنٹس اور کتنا پوٹینشیل ہے پاکستان کے اندر. بالکل ایسی. اچھا انصر صاحبہ ایک اور پوائنٹ آف ویو مجھے اپنا دیجیے گا کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ بھارت اس وقت جب جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے لاہور کی بندرگاہ تباہ کر دی تھی. اس کے بعد ابھی ہم پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے کہ جب ایران اور امریکہ کا کنفلکٹ چل رہا تھا تو راجناتھ سنگھ جو ان کے منسٹر ہیں ڈیفنس کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں جس طرح سے اکھنڈ اسرائیل بننا چاہتا ہے. سو وہاں پہ سینیٹری پریویل اب بھی نہیں کر رہی, نہ اس وقت کر رہی تھی نہ اب کر رہی ہے, بیانات کی حد تک بھی گورنمنٹ لیول پہ بھی. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا دیکھتی ہے اور کیا دنیا بھی اس کو ریئلائز کر رہی ہے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے خود بتائی, یہ ایک ٹپیکل کاپی پیسٹ اسرائیلی بلو پرنٹ ایجنڈا ہے. اسی طرح یہ جو کہ آپ فالس نیریٹو بناتے جائیں اور کوشش کریں کہ اس پہ نا لوگ اتنا زیادہ اس پہ انویسٹمنٹ کریں, اتنی زیادہ اس پہ پریشر لگائیں. اب آپ دیکھیں ایون بالی ووڈ ایک کروڑوں اربوں خربوں کی انڈسٹری ہے. سو اگر آپ اس میں بھی دیکھیں کہ وہ جو لیٹلی انہوں نے اپنی جتنی ایک پہلے ہم انجوائے کرتے تھے, بالی ووڈ واز اے گڈ فارم آف انٹرٹینمنٹ. اب آپ دیکھیں کہ ہر مووی کوئی ایئر فورس کے اوپر, کوئی نیول کبھی کوئی ہنگ اوور والے انسیڈنٹ کو بیانیہ مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی حال ہی میں کوئی ایک اور فلم آئی ہے جو کہ اگین 1971 کے انسیڈنٹس کو ریکریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. سو یہ صرف اور صرف دیکھیں جہاں تک یہ ایون آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے مینیپولیشن کرتے ہیں کہ نہ صرف اپنے میڈیا کے ذریعے برین واشنگ کرنے کی, بلکہ جو ڈفرینٹ پراکسیز اور ان کے ڈفرینٹ ایجنڈاز ہیں کہ پاکستان کو نہ صرف ایسٹرن بلکہ ویسٹرن بارڈرز پہ بھی کس طرح سے انگیج رکھا جائے. بہت ساری ہم نے انٹیل شیئر کی ہے, ایویڈنس شیئر کیے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ کہاں سے راؤٹ ہو رہی ہے. وہ ڈیفینیٹلی انڈین بیکڈ گروپس ہیں, اور افغانستان کے اندر سے بھی اگر کوئی پاکستانی سوائل پہ اٹیکس ہو رہے ہیں اس کا بھی ایک ڈائریکٹ ایکٹر ایسا مطلب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسکرپٹ نیو دلی میں لکھی گئی ہے, ایکٹر کابل سے اٹھائے گئے ہیں اور اس کا تھیٹر لگتا ہے یہاں پاکستان کے اندر. سو اس چیز کو دیکھنے کی, اور آپ آئی تھنک پوری دنیا نے بھی دیکھیں, اب آپ ہم جس دور میں ایگزسٹ کرتے ہیں نا, یہاں بہت ساری جو ہماری میجورٹی آف پاپولیشن ہے ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں, یعنی کہ یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور اتنی آسانی سے مینیپولیٹ نہیں ہو سکتے. اور آپ دیکھیں پوسٹ ٹروتھ ایرا میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پہ گلوبل پاورز کا اور پورا کا پورا آپ یہ دیکھیں جب آپ کا پاور اسٹرکچر چینج ہو گیا, سو ڈیفینیٹلی اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ابھی آپ دیکھیں حال ہی میں کینیڈا کے اندر بھی جو خالصتان موومنٹ کے اوپر بھی ایک بھارت پوری طرح ایکسپوز ہوا ہے کہ اس سچویشن کو بھی کس طرح مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو آئی تھنک یہ صرف اور صرف دیکھیں مسئلہ ہمیں انڈین کبھی بھی سویلین سے نہیں ہوا, آئی تھنک وہ بھی ہماری دیکھیں شیئرڈ ہسٹری ہے, کلچر ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایجنڈاز اپنے سرو کرنے کے لیے, جس طرح نیتن یاہو کر رہے ہیں اسرائیل میں اور نریندر مودی کر رہے ہیں انڈیا میں, صرف اور صرف اپنے پولیٹیکل ایجنڈا سرو کرنے کے لیے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور ریجن میں انسٹیبلٹی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. انصر صاحبہ اب اس میں تو انڈین عوام کو بھی اپنی جو میڈیا ہے یا پھر اپنی لیڈرشپ ہے اس پر اس طرح سے سچ اعتماد نہیں رہا. بہت ساری ایسی میں نے کانفرنسز ان کی دیکھی جہاں پر باقاعدہ لوگ جو پبلک تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اپنے لیڈرشپ سے سوال کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ, اور ان کے منہ سے نا اتفاقاً ہی نکل رہا تھا کہ اتنے جہاز اور اتنے رافیلز اور اس کی کیا ہمیں کوئی جسٹیفیکیشن ملے گی یا پھر نہیں ملے گی. جی بالکل, دیکھیں بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام تو سوال کرے گی, اور اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا میجورٹی یوتھ ہے وہ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو کویسچن کریں گی. بیکاز اس کا آپ یہ دیکھیے کہ کاسٹ اور امپلیکیشنز, اگر میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے بھی کانٹیکس میں بات کروں تو وہ یو ایس کے ساتھ ٹائز ان کے اسٹرین ہونا, اسٹارٹنگ فرام کہ جب ٹرمپ نے سینکشنز لگانے شروع کیے تھے اور اس کے اندر ماڈیفیکیشنز آئی تھی, یہ بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ پریس کانفرنس کے نریندر مودی نے جے ڈی وینس کو بڑا جمائی راجا کر کے گلے لگایا تھا, لیکن وہ بھی کام نہیں آیا. وہ جمائی راجا ایکچولی 2 دفعہ اسلام آباد بھی آ چکے ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں اگین وہی والی بات ہے کہ
آپ کسی بھی طرح سے اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے نا، دیکھیں انہوں نے ڈپلومیٹکلی ایران میں بہت انویسٹمنٹ کی تھی اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز بہتر کرنے کی انڈیا نے، لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ بھی ان کو بڑی حسد ہے کہ پاکستان بیکیم دا میڈیٹر اور انڈیا کا کہیں نام و نشان نہیں ہے. سو سملرلی اس طرح بڑے اور بھی معاملات ہوئے، خاص کر دیکھیں ابھی بھی جب ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے کچھ رپورٹ پاکستان کو پلیس کر دیا گیا ہے مڈل ایسٹ رادر دین ساؤتھ ایشیا کے ساتھ. سو اس سے کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے خوش آئین بات ہے، ایون دو اٹس مور آف این اکنامک اور ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن. یہاں پہ ہمیں دیکھیں جہاں تک ہم بات کرتے ہیں بیانیے کہ ہمیں بڑا ایک فائدہ ملتا ہے، کیونکہ جو ساؤتھ ایشین لابیز جس طرح سارک وغیرہ جہاں انڈیا نے لابینگ بہت زیادہ کی ہوئی تھی یا اپنا اوور انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی، اب پاکستان کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ اپنی آئیڈینٹی بن گئی. سو وہ کسی بھی ریجنل بلاک پہ ایسا ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو وہاں جو اوور شیڈو کیا ہوا انڈیا نے اب پاکستان ٹھیک ہو گیا. انظر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انظر ثاقب ہمارے ساتھ موجود تھی، آپ اینڈ سیکورٹی پالیسی اینالسٹ تھی، اور بڑی ان ڈیٹیل کنورسیشن ہماری ان کے ساتھ رہی. خواتین وزار یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.